अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइट बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री बीच पर होने वाले हमले की तहकीकात का रुख अचानक ही तब्दील हो गया है, क्योंकि इस हमले के मरकजी मुल्जिम साजिद अकरम का फेक आइडेंटिटी पर ऑस्ट्रेलिया में रहने का इंकशाफ सामने आया है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, उस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि साजिद अकरम मुसलमान नहीं थे। साजिद अकरम की फेक शनाख्त के सामने आने और उसके साथ उनका मुसलमान साबित ना होना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब यहाँ पर भी किसी तरह का कोई गड़बड़ घोटाला है। अब इस सूरत हाल में ये सवाल, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़राए के हवाले से ज़ेरे गर्दिश है, क्या वो रिपोर्ट दुरुस्त है? क्या वाकई ही जनाब साजिद अकरम जो कि इस वाक़े में मारे जा चुके हैं उनका खतना नहीं हुआ था? और अगर ऐसी बात है तो फिर साजिद अकरम का असल में ताल्लुक किस तंजीम से था? क्या वो एक इंडियन एजेंट थे जो कि जाली शनाख्त के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे? और इस तमाम सवालात का जवाब उनके साहबजादे नवीद अकरम के से ही मिल सकता है, जो कि इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी होने के बाद कोमा में चले गए थे। और अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि नवीद अकरम अगरचे कोमा से तो बाहर आ चुके हैं, ताहम अभी तक डॉक्टर्स ने पुलिस को नवीद अकरम का बयान रिकॉर्ड करने की या उनसे सवालात करने की इजाज़त नहीं दी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफ्तीशकारों का मानना है कि नवीद अकरम का बयान ही इस केस की तहकीकात में मददगार साबित होगा। ताहम अब तक साजिद अकरम के रॉ एजेंट होने के दावों के ऊपर जो ऑस्ट्रेली तहकीकातकार हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तहकीकात का आगाज़ नहीं किया। अलबत्ता बहुत सारे सवालात हैं जो कि अब ये नए इंकशाफात के सामने आने के बाद उभर रहे हैं, ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है। और ऑस्ट्रेलवी तहकीकातकार इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इंडिया ने फौरी तौर पर ये जो साजिद अकरम हैं इनकी इंडियन आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश क्यों की, क्योंकि तहकीकात में ये बात सामने आई है कि अगरचे साजिद अकरम 1998 में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर भी थे और उन्होंने 1998 से दिसंबर 2025 तक कम से कम 10 मरतबा इंडियन पासपोर्ट पर इंडिया का विजिट भी किया था। उसके साथ साथ फिलिपाइन से भी, जहां पर दोनों बाप बेटा जो कि बाउंड्री बीच हमले के दोनों मरकजी मुल्ज़िम हैं, उनके फिलिपाइन के विजिट और तकरीबन 1 महीने तक फिलिपाइन में क़याम और फिलिपाइन में उनकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। अब ये तमाम तहकीकात किस रुख पर पहुंचेंगी, इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो इंडियन कनेक्शन या फेक आइडेंटिटी वाला इशू है ये किस हद तक दुरुस्त है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीबीसी उर्दू की ये रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि नाम नेहाद दौलत इस्लामिया या लोन वुल्फ क्या बोंडाई साहिल पर हमला जो है वो शिद्दत पसंदों की बदलती हिकमत अमली को जाहिर कर रहा है। इस रिपोर्ट में बीबीसी ने इस बात का जिक्र किया है और ये एक तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि बीबीसी ने शाया की है। ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई साहिल पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी ताहल किसी शिद्दत पसंद ग्रुप या तंजीम की तरफ से कबूल नहीं की गई। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे सामने आ रहे हैं कि दोनों हमला आवरों ने नाम नेहाद दौलत इस्लामिया यानी दाइश के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी। अब ये जो वाक़या है ये यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या है और बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगरचे साजिद अकरम की मौत जाए वकुआ पर ही हो गई थी, ताहम नवीद अकरम जो कि साजिद अकरम का बेटा है शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। इस हवाले से इंडियन पुलिस का कहना है कि साजिद अकरम के पास इंडियन पासपोर्ट था, उनका ताल्लुक इंडियन हैदराबाद से था, मगर वो 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए थे। इंडियन पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम शिद्दत पसंदी की तरफ क्यों माइल हुए, इसका इंडिया या तेलंगाना
جو اسٹیٹ ہے انڈیا کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ آوروں کی گاڑی سے نام نہاد دولت اسلامیہ کا پرچم بھی برآمد ہوا تھا۔ دولت اسلامیہ سے متعلق یہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ جناب یہ جو دونوں باپ بیٹا تھے یہ کسی نہ کسی طریقے سے داعش کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے۔ بی بی سی نے اپنی اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے حامی افراد ایک چیٹ گروپ کا حصہ ہیں اور اس چیٹ گروپ کو راکٹ چیٹ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ حملہ آوروں کی جانب سے داعش کے ساتھ وابستگی کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا امکان کم ہے کہ داعش اس حملے کی ذمہ داری قبول کرے گا۔ اسی حوالے سے یہ جو چیٹ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اس چیٹ میں بھی مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ چیٹ میں بعض افراد نے تجویز دی ہے کہ سڈنی والے حملے کو بھی داعش کو اسی انداز سے سنبھالنا چاہیے جیسے داعش نے نیو اورلینز پر حملے کی جو ہے نا معاملے کو سنبھالا تھا۔ داعش نے نیو اورلینز حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، داعش نے محض یہ کہنے پر اکتفا کیا تھا کہ حملہ آور محض داعش سے متاثرہ تھے۔ اس نوعیت کے حملوں سے متعلق داعش کی پالیسی سے متعلق مزید بات کرنے سے پہلے یہ بات بھی اہم ہے کہ ایک حملہ آور اب بھی زندہ ہے اور ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ یہ جو تحقیقات کار ہیں انہوں نے داعش کے ساتھ ان دونوں ملزمان کے کنیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ماضی میں داعش یا دولت اسلامیہ سے منسلک افراد نے جتنی بھی کارروائیاں کی ہیں اور ان کارروائیوں میں جو بھی لوگ زندہ بچ گئے ہیں ان کی طرف سے داعش سے تعلق سے ہمیشہ انکار کیا گیا ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے ماضی کے ریکارڈ کے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ جو زندہ لڑکا ہے نوید اکرم یہ داعش سے تعلق سے انکار کرتے ہوئے کسی اور گروپ یا تنظیم سے اپنا تعلق جو ہے وہ ظاہر کر دے، چونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، لہٰذا داعش نے نہ صرف اس واقعے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا بلکہ نوید اکرم جو کہ ابھی بیان دینے کے قابل نہیں ہے اس کی طرف سے بھی کوئی حتمی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ ماضی میں جتنی بھی دولت اسلامیہ کی طرف سے کارروائیاں کی گئی ہیں ان سے منسلک افراد نے نہ صرف ویڈیو بیان جاری کیے ہیں بلکہ داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، لیکن حال میں جتنے بھی واقعات کے میں تحقیقات نے داعش کی طرف اشارہ کیا ہے وہاں سے داعش کی طرف سے کسی طرح کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ تو یہ سوال بھی تفتیش کاروں کے زیر غور ہے کہ کیا داعش کی پالیسی میں تبدیلی ہو رہی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو دولت اسلامیہ اپنے دشمنوں کے خلاف تشدد کو بھڑکانے کے لیے بدنام ہے۔ مغربی ممالک اور دیگر ممالک جہاں شہریوں پر بھی حملے ہوئے ہیں وہاں بھی داعش کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات دیے جاتے رہے ہیں۔ داعش کی جانب سے جہادی سیریل کلرز مغربی ممالک میں حملہ کرنے والوں اور یہودیوں کے خلاف کارروائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں۔ ماضی میں داعش کسی انفرادی سطح یا لون ولف کے طور پر کی جانے والی کارروائیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی رہی، یہ تفتیش کاروں کا ماننا ہے۔ البتہ ہر مرتبہ یہ جو حملے ہیں اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ داعش کی طرف ہی اٹھائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فلپائن کی حکومت نے بھی تصدیق کی ہے کہ باؤنڈی بیچ پر حملہ آوروں نے 3 نومبر سے لے کر 28 نومبر تک تقریباً ایک مہینہ انہوں نے جو ہے وہ فلپائن کا وزٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فلپائن امیگریشن ہے انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حملہ آور بھارتی شہری کی حیثیت سے فلپائن پہنچے تھے۔ ورمس مونٹے یہ فلپائن امیگریشن کی ترجمان ہیں اور ان کے مطابق انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فلپائن جانے کے لیے 50 سالہ ساجد اکرم نے انڈین پاسپورٹ استعمال کیا تھا جبکہ ان کے 24 سالہ بیٹے نوید نے آسٹریلین پاسپورٹ پر وزٹ کیا تھا۔ یہ جو فلپائن حکومت ہے اس کی ترجمان ڈانا سنڈوول کے مطابق دونوں نے فلپائن کے جنوبی شہر ڈاؤ اوک کو اپنی حتمی منزل بتایا تھا۔ یہ وہ ایریا ہے، ایک فلپائن کا جنوبی جزیرہ ہے منڈانو، یہ علاقہ اسی جزیرے پر واقع ہے اور اس جزیرے کے وسطی اور جنوب مغربی حصوں میں
یہ جو اسلامی شدت پسند جن کا تعلق دولت اسلامیہ سے بتایا جاتا ہے، یہ ایریاز ان کے گڑھ مانے جاتے ہیں، لہٰذا تفتیش کار اس وقت مختلف ایسپیکٹس کو مد نظر رکھ کر تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں یہ جو نیا کنیکشن سامنے آیا ہے، خاص طور پر یہ جو حملہ ہے اس کے ذمہ دار کا ایک فیک آئیڈینٹی کا، یہ معاملہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری لیدیں ہو رہی ہے اور مختلف لوگ اس حوالے سے مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس حوالے سے گفتگو کا آغاز انفیکٹ حیدر نقوی صاحب، جو کہ ایک معروف اینکر پرسن ہیں ARY کے اوپر جو دی رپورٹرز شو ہے، وہ اس میں بھی شرکت کر چکے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا اور اس ٹویٹ کے اندر جناب یہ جو ہیں حیدر نقوی صاحب، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر کہ امریکن چینلز نے اور امریکن میڈیا نے اس بات کا انکشاف کیا۔ ان کے ٹویٹ کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حیدر نقوی صاحب نے اپنی اس ٹویٹ میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ساجد اکرم خاص طور پر، یہ ایک فیک آئیڈینٹی کے حامل ہیں، اور فیک آئیڈینٹی کا حامل ہونے کی وجہ سے یہ ممکنہ طور پر ایک را ایجنٹ تھے، اور یہ خفیہ طور پر فیک آئیڈینٹی سے آسٹریلیا میں موجود تھے۔ اور حیدر نقوی صاحب، انہوں نے اپنی پوسٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹرز نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ساجد اکرم کا ختنہ نہیں ہوا تھا، اور اس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ وہ ایک فیک آئیڈینٹی پر جو ہے آسٹریلیا میں موجود تھے اور وہ ایک را ایجنٹ ہے۔ جبکہ ان کے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد ایک جو را سے منسلک انڈین اکاؤنٹ ہے جس کا نام ہے ڈی انٹینٹ ڈیٹا، اس کا ٹویٹ کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں حیدر نقوی صاحب کی پوسٹ کو جو ہے وہ فیک قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستانی پروپیگنڈا اکاؤنٹس are circulating fake and fabricated claims alleging the post-mortem findings proved Sajid Akram linked to Sydney attack was an agent of Indians Raw. He used a false Muslim identity to carry out terrorist acts. یہ تقریباً 4 حصوں پر جو ہے وہ پوسٹ ہے، اور اس پوسٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ساجد اکرم کا را کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ فیک آئیڈینٹی کے اوپر آسٹریلیا میں موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تاثر کو رد کرنے کی کوشش کی گئی ہے انڈین را کی طرف سے کہ وہ ان کا ایجنٹ نہیں تھا، اور میرے خیال میں کہ اگر را کسی بات کی تردید کر رہا ہے تو پھر اس کی صداقت پر بھی یقین کر لینا چاہیے۔ لیکن میں نے اس دعوے کے لے کر مختلف جگہوں پر چیزوں کو سرچ کیا ہے تو کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو ٹاپ امریکن میڈیاز ہیں، چاہے وہ CNN ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے یا فاکس نیوز ہے، جو کہ ان کے ٹاپ ریٹڈ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان میں سے کسی بھی جگہ پر یہ جو رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی، اس کا جو طریقہ ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ امریکی میڈیا نے مذہب یا ختنہ کے اوپر کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے تحقیقات کے مطابق کہ یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹس ہوتی ہیں، خاص طور پر آسٹریلیا یا امریکہ کے اندر، ان پوسٹ مارٹم رپورٹس کو میڈیا کے اوپر جاری نہیں کیا جاتا، ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے، اور یہ محض عدالتی کارروائی یا تحقیق کاروں کی تحقیق کے لیے ہی یا ان کی تفتیش میں مدد دینے کے لیے فورنزک ایویڈنس کے طور پر یہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور پھر وہ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اپنی تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ عمومی طور پر آسٹریلیا کے اندر جتنے بھی واقعات جو کہ پرتشدد واقعات تھے، ان میں جس میں بھی تقریباً 1 سال پہلے ایک گاڑی کو چڑھا دیا گیا تھا، یہ جو ایک شاپنگ مال کے باہر، جس میں تقریباً 15 کے قریب آسٹریلین شہری مارے گئے تھے، اس کے بھی جو رپورٹس تھیں پوسٹ مارٹم کی،
وہ جاری نہیں کی گئی تھیں اور پوسٹ مارٹم کے اندر ختنہ یا مذہبی شناخت کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ آسٹریلیا کے اگر آپ وزیر اعظم کی پریس بریفنگ کو بھی دیکھیں تو انہوں نے اس ایکٹ کو کسی بھی مذہب یا ملک کے ساتھ جوڑنے سے انکار کیا تھا۔ آسٹریلیوی جو پرائم منسٹر ہیں، اگرچہ ان کے پاس یہ معلومات تو تھیں کہ ساجد اکرم نے انڈین پاسپورٹ کے اوپر وزٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی انڈین شناخت کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس واقعے کو اور آسٹریلین تحقیقات کار دونوں اس واقعے کو مذہب کی بجائے ایکٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں میڈیا کے اوپر، خاص طور پر فیک آئیڈینٹی کو لے کر، میرے نزدیک اور میرے جتنا بھی اس کو ریسرچ کیا ہے اس کے اوپر، تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ یہ امکانی طور پر یہ بات درست نہیں ہے، اور البتہ یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ جو واقعہ ہے اس واقعے کے اثرات یقینی طور پر مسلم کمیونٹی پر تو ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور یہی ایک نقطہ ہے جہاں پر یہ جو انوالومنٹ جس کا ذکر حیدر نقوی صاحب نے کیا ہے وہ شاید اسٹیبلش ہو۔ البتہ جو ثبوت اب تک سامنے آئے ہیں اس میں حیدر نقوی صاحب نے جو اپنی پوسٹ کے اندر امریکن میڈیا کو کوٹ کر کے چیزوں کو بتایا ہے وہ بظاہر درست ثابت نہیں ہو رہے۔ اپنی جگہ ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.